मैं कुछ ज्यादा ही जाबिर और सख्त गिर थानेदार साबित हुआ था। बदमिजाजी और रिश्वतखोरी की वजह से मेरी शोहरत अच्छी नहीं थी। मैं बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लेता और जालिमों, जाबिरों और मुजरिमों को रिश्वत लेकर छोड़ देता था। यही बुराई मेरी वजह शोहरत थी। मेरी तमाम मुलाजमत ऐसी ही गुजरी थी। अभी मेरी रिटायरमेंट में 1 साल बाकी था जब मेरी तब्दीली एक देहाती इलाके के एक थाने में हो गई। ये 1 साल मैंने इसी थाने में गुजार कर रिटायर होना था, लिहाजा मैं अब कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था। मेरा चलन वैसा ही था। एक मर्तबा थाने की हुदूद के एक दूर दराज गांव में चोरी की वारदात हो गई थी और उसके असल मुजरिम पकड़े गए थे, मगर मैंने उनसे मुंह मांगी रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया था और उनकी जगह 2 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। वो 2 दिन से थाने में थे और उनकी खूब छित्रोल हो रही थी कि वो एतराफे जुर्म कर लें और माल की बरामदगी भी करा दें, मगर उन्होंने अभी तक एक बाले जुर्म नहीं किया था। सावन के दिन थे। गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर रखा था। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि एक सिपाही एक शख्स को अपने साथ लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। मैंने उस शख्स की तरफ एक नजर डाली और उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो बैठ गया तो सिपाही कमरे से बाहर निकल गया। मैं मेज पर पड़े कागजात को समेटने लगा और साथ ही मैंने उस शख्स को भी नजरों में रखा। वो 40 साल से ऊपर का एक तनोमंद शख्स था। उसके चेहरे पर छोटी और खूबसूरत अंदाज में तराशी हुई दाढ़ी और पेशानी पर मेहराब का निशान था और सर पर उसने काले रंग की पगड़ी बांध रखी थी। जी फरमाएं, कैसे आना हुआ? मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा। मेरा नाम जुमरुद खान है। मैं चक चकोड़ियां से आया हूँ, जहां चोरी की वारदात हुई थी। आपने असल मुजरिमों को छोड़कर 2 बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं उन्हें छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो और अभी वह मुझे कच्चा चबा जाएगा। उन दोनों ने एक बाले जुर्म कर लिया है, लिहाजा मैं उनको नहीं छोड़ सकता। मैं आज ही उनका चालान बनाकर उन्हें अदालत में पेश करूंगा। तुम अब जा सकते हो। घर या अदालत, जहां तुम्हारी मर्जी, मैंने अपने रिवायती अंदाज में कहा और घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलवाया। मैं आज और अभी उनको लेकर जाऊंगा। वो भी उसी अंदाज में बोला जैसा अंदाज मेरा था। वो दोनों बेगुनाह हैं। मैंने देखा उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जिस वक्त उसने बात की थी तो दोनों होंठ मिलाकर उसने दायरे की शक्ल में धुआं खारिज किया था और इसके साथ ही एक अजीब किस्म की सीटी की आवाज भी मुझे सुनाई दी थी। पहले तो मैं ये समझा कि सीटी की आवाज मेरे कमरे के बाहर से आ रही है। इतने में मुलाजिम मेरे कमरे में आ गया तो मैंने उससे पूछा, बाहर सीटी कौन बजा रहा है? नहीं जनाब, बाहर तो कोई सीटी नहीं बजा रहा, उसने घबरा कर कहा। मैं हैरान सा होकर टिकटिकी बांधे जुमरुद खान को देखने लगा। वो फिर बोला, थानेदार साहब, उन दोनों को मैंने साथ लेकर ही जाना है। उसके इन अल्फाज के साथ हल्की सी सीटी की आवाज भी सुनाई दी। मैं हैरान हो गया कि ये शख्स कौन है और बात करते वक्त इसके मुंह से सीटी की आवाज क्यों निकलती है। अब उसकी सूरत से ही मुझे खौफ सा आने लगा था। मेरी तमाम मुलाजमत के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कभी खौफजदा हुआ हूँ। बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को भी मैं अपने रोब और दबदबे से जेर कर लेता था, मगर न जाने क्यों इस जुमरुद खान ने मेरे जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ा दी थीं। मेरे जहन पर तरह तरह के सवालात की यलगार हो गई कि ये बात करते वक्त सीटी की आवाज क्यों निकालता है और इसकी आंखें अंगारों की तरह क्यों दहक रही हैं। मान एक और अनजाना सा खौफ मेरे जिस्म में कपकपी पैदा कर गया कि उसने इतने वक्त में पलकें नहीं झपकी थीं। मेरा जी चाहता था कि मैं या तो उसे धक्के देकर और जलील करके थाने से निकलवा दूं या फिर उन दोनों मुल्जिमों को बुलाकर उसके सामने उनकी छितरोल के साथ साथ उसको भी दिन में तारे दिखा दूं। मगर न जाने क्यों मैं ऐसा चाहने के बावजूद भी ना कर सका। लेकिन मैं उन मुल्जिमों को उसके कहने पर छोड़ना भी नहीं चाहता था। इतनी देर में एक और मुलाजिम मेरे कमरे में आया। उसके आ जाने से मुझे कुछ हौसला हुआ। उसके आने पर जुमरुद खान बोला, थानेदार साहब, मैं 5 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ। इतनी देर में आप दोनों बेगुनाहों को बुला लें। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया और थाने के सहन में टहलने लगा। दूसरा मुलाजिम कहने लगा, सर, ये कौन है? मुझे तो ये इंसान नहीं लगता। लगता है कि कोई सांप 100 साल के बाद अपनी शक्ल तब्दील करके यहाँ आ गया है। ये क्यों आया है? मुलाजिम के इन अल्फाज ने मुझे लर्जा कर रख दिया। ये चक चकोड़ियां वाले मुल्जिमों को छुड़वाने आया है। मैंने वजाहत की, मगर सर, वो तो इकबाले जुर्म भी करने पर तैयार हो गए हैं। हम उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। आप आज ही उनका चालान काट दें। मुलाजिम निहायती गुस्से में बोल रहा था।
हाँ ऐसा ही होगा, मैं उन दोनों को मुजरिम बनाकर सजा दिलवाऊंगा। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि जुमरत खान फिर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मुझे खौफ सा आने लगा। दोनों मुलाजिम भी खौफजदा हो गए। वो अपनी आंखों की गोल गोल पुतलियों को बड़ी तेजी से इधर उधर घुमा रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो रक्स कर रही हूं। मैं काफी देर उसकी तरफ देखता रहा। वो भी मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था और अब भी उसने एक बार भी आंख नहीं झपकी थी। उम्र कोई 40 साल से ऊपर होगी। बोस्की का लंबा कुर्ता, सफेद रंग का लट्ठे का भारी तहबंद, सर पर काले रंग की बड़ी सी पगड़ी और भारी मूछें, सुर्ख और सफेद चेहरा, नाक और पेशानी पर छोटे छोटे गहरे गड्ढों की तरह बेशुमार निशानात। वो इस तरह बेखौफ और निडर होकर बैठा था जैसे डीएसपी वही है और वो थाने की इंस्पेक्शन पर आया हुआ है। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इंसान है या कोई मावराई मखलूक। अगर ये इंसान है तो ये आंखें क्यों नहीं झपकता, और जब बात करता है तो सीटी की आवाज क्यों आती है, और सीटी की आवाज में फनकार सी क्यों महसूस होती है। इसकी आंखें क्यों दहक रही हैं, इसकी नाक, पेशानी और चेहरे पर गढ़ों के निशानात कैसे हैं। जब मैंने उस पर सर से पांव तक एक गहरी नजर डाली तो देखा कि उसके हाथों पर भी ऐसे ही गहरे निशानात थे। ये देखकर मेरा जहन बेशुमार सवालात की आमाजगाह बन गया। क्या ये निशानात चीचक के हैं या किसी और बीमारी के? मगर इन सोचों की मेरे जहन ने खुद ही तरदीद कर दी कि नहीं, चीचक के निशानात सिर्फ चेहरे पर होते हैं, हाथों पर नहीं, और फिर वो इतने गहरे भी नहीं होते। इसके साथ ही मैं अंदर से चीख उठा कि ये कौन है, इसे किसने भेजा है और ये मुझे ही क्यों घूरे जा रहा है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और शिद्दत खौफ से आंखें बंद कर ली। इतने में कुछ और मुलाजिम मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मेरी उलझन देखी तो वो सब जुमरत खान के गिर्द जमा हो गए और उससे पुलिस वालों के रिवायती अंदाज में बात करने लगे। एक दो ने तो उससे खासी बदतमीजी कर दी कि अगर वो वापस ना गया तो वो उसे भी हवालात में बंद कर देंगे। मगर उनकी किसी धमकी का उस पर कोई असर ना हुआ। उसने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, मैं अपने गांव के 2 बेगुनाह नौजवानों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने हवालात में कैद कर रखा है। बेहतर है कि तुम लोग खुद ही उनको रिहा कर दो, वरना मैं उन्हें रिहा करा लूंगा। कैसे रिहा करा लोगे तुम? एक सिपाही गुस्से से बोला। सिपाही की बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। उसकी सांसों में तेजी आ गई और आंखों की सुर्खी भी बढ़ गई और उसकी सीटी की आवाज में भी तेजी आ गई। 1 मिनट भी ना गुजरा होगा कि एक सुर्ख रंग का निहायत ही चमकदार सांप फन फैलाए बड़ी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर हम सबके आसान खता हो गए और पसीना निहायत ही तेजी से हमारी पेशानी से बहने लगा। मैं तो एकदम घबराकर कुर्सी से गिरने लगा था कि एक मुलाजिम ने मुझे बचा लिया। हम सब ने पांव कुर्सियों पर रख लिए। हम सबके चेहरे खौफ के मारे जर्द हो गए थे। उस वक्त हम सबकी जान पर बन गई थी। इतना बड़ा और खौफनाक सांप हम में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। न जाने ये बला कहां से आन टपकी थी। मालूम नहीं कि वो कहां से और किस तरफ से आया था। इतने में जुमरत खान ने हाथ उठाकर हमें तसल्ली दी और आराम से बैठने को कहा। हम दम साधे बैठे तो थे, मगर ऐसे लगता था कि जैसे हमारे जिस्मों में जान नहीं है। हम सबके रंग उड़े हुए और जुबान गुंग थी। इतने में वो सांप निहायत इत्मीनान से जुमरत खान के पांव में आकर बैठ गया। उसने जूते उतार दिए तो सांप ने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए। जुमरत खान उसकी इस हरकत से महजूज होने लगा और उसके सर पर हाथ फेरने के साथ साथ उसके जिस्म को भी सहलाने लगा। वो सांप एक वफादार पिल्ले की तरह उसके पांव में लौटने लगा था। थोड़ी ही देर बाद सांप उसके पांव से हटा और उसने अपना फन फैलाकर फनकारना शुरू कर दिया और फनकारते हुए उसने कमरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो हम सबकी चीखें निकल गईं और हम सब थर थर कांपने लगे थे। आप बेगुनाहों को छोड़ दें, वरना इस जैसे कई और सांप इस कमरे में आ जाएंगे। जुमरत खान ने फनकारते हुए लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा। उस वक्त मेरी थानेदारी मिट्टी में मिल गई थी और मेरा सारा रोबो दबदबा झाग की मानिंद बैठ गया था। मैंने अपनी जान बचाने की खातिर हथियार डाल दिए और जुमरत खान से इल्तिजा की कि वो इस सांप को कमरे से बाहर निकाले और अपने दोनों बंदों को साथ ले जाए। ये सुनकर जुमरत खान की जलती हुई आंखों में कुछ ठंडक सी पैदा हुई थी और अब उसकी सांसें भी ठिकाने आने लगी थी। जब वो पुरसुकून हुआ तो वो सुर्ख सांप भी कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद हम सबकी जान में जान आई। फिर मैंने उन 2 मुलजिमों को जुमरत खान के हवाले कर दिया और वो उनको साथ लेकर थाने से निकल गया। थाने में जैसे सन्नाटा छा गया था और ना सिर्फ मैं बल्कि उसको देखने वाला थाने का हर मुलाजिम खौफजदा था, बल्कि शर्मिंदा भी, क्योंकि ऐसा वाकया इससे कबल
کہیں بھی اور کسی بھی تھانے میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ زمرد خان کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں رہتا ہے؟ سانپ سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ کہاں سے اور کیوں آیا تھا؟ اس کے پاؤں وہ سانپ کیوں چاٹتا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ زمرد خان یہاں ہے؟ میں ان سب سوالوں کے جوابات اور اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ میں زمرد خان سے مل کر اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہتا تھا۔ اب میں تھانے کے دیگر تمام کام بھول کر زمرد خان کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ یہی حال میرے تھانے کے تمام ملازمین کا بھی تھا۔ انہیں زمرد خان پر بہت ہی غصہ تھا کہ وہ ان کو بے بس ہی نہیں بلکہ بدنام بھی کر گیا تھا۔ وہ ان سب کو مذاق کا نشانہ بنا گیا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی سخت قسم کی کارروائی کرنے کا سوچتے تو اگلے ہی لمحے سرخ سانپ ان کی نظروں میں گھوم جاتا تھا اور ان کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ جاتا۔ وہ سرخ سانپ تو ہم سب کو خوابوں میں بھی ڈرانے لگا تھا۔ کئی دن تک ہم سبھی اس پر اپنی بے بسی کا ماتم کرتے رہے کہ ایک شخص کار سرکار میں مداخلت کر کے ملزمان کو چھڑا کر لے گیا ہے اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے اپنے بندے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیے تھے۔ ایک دوسرے گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ زمرد خان کا تعلق افغانستان کے علاقے کندھار سے ہے اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ وہ کچھ پراسرار سی قوتوں کا مالک ہے مگر اپنی اس طاقت کو کسی کے خلاف اور نقصان کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ اسے علاقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہی استعمال میں لاتا ہے۔ وہ یہاں زمرد خان کی بجائے خان زادہ کے نام سے مشہور ہے۔ مالی لحاظ سے بھی وہ بہتر حیثیت کا مالک ہے، اس لیے وہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ظالم اور بے ایمان لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس کون سی پراسرار طاقت ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں پوچھنے کی جرت ہے۔ وہ اپنے کام سے غرض رکھتا ہے اور کسی کے معاملات میں بیجا مداخلت نہیں کرتا۔ خانزادہ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرے من میں بھی اس سے ملنے اور اس کی طاقت کا راز جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں نے اس نمبردار کو تھانے بلوایا اور اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس علاقے کے ایک پیر صاحب کا پتہ دیا کہ خانزادہ ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ اس کام کے لیے ان تک رسائی حاصل کریں، وہی آپ کی ملاقات خانزادہ سے کرا سکتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ایک دربار کے گدی نشین تھے۔ چند دنوں بعد وہاں میلہ اور عرس منعقد ہونا تھا۔ اس واقعے پر میں بھی وہاں چلا گیا اور پیر صاحب کی قدم بوسی کی۔ یہ اتفاق تھا کہ میری وہاں موجودگی میں ہی خانزادہ بھی وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شعلے ناچنے لگے اور اس کے تیور مجھے خطرناک سے لگنے لگے۔ میں فوراً اٹھا اور پیر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور ان سے التجا کی کہ مجھے خانزادہ سے معافی دلوا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑوں گا، اللہ میری توبہ، اور آج کے بعد کسی سے رشوت بھی نہیں لوں گا۔ خانزادہ، پیر صاحب نے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں اس کو مخاطب کیا۔ تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ خود ہی بتائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں نے پیر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تم سچے دل سے توبہ کرو، خدا کو حاضر و ناظر جان کر، تو تمہیں خانزادہ ہی نہیں بلکہ اوپر والا بھی معاف کر دے گا۔ اگر تم میری بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو تو سن لو کہ اگر اوپر والے نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر خانزادہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ پیر صاحب کہہ رہے تھے، میں ساری ملازمت کے دوران اپنے خدا سے بھی تو نہیں ڈرا تھا اور بغیر کسی خوف کے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا، مگر اب میں خانزادہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس کی دہشت میرے دل و دماغ میں گھس گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ سرخ رنگ کا سانپ آئے گا اور مجھے ڈس کر میری زندگی کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ اس خوف نے میری زندگی میں یکدم تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ پھر میں نے پیر صاحب کے دربار میں ان کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں گا، رشوت کسی سے نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی بے گناہ پر ظلم ڈھاؤں گا۔ جب پیر صاحب کو یقین ہو گیا کہ اب میری کایا پلٹ گئی ہے تو انہوں نے خانزادہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ تھانے دار صاحب نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اس لیے تم بھی اسے معاف کر دو۔ پیر صاحب کی بات سن کر خانزادہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، اپنے عہد پر قائم رہنا، صرف اس وعدے پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خانزادہ وہاں سے چلا گیا۔ میلہ ختم ہو گیا اور میں بھی تھانے واپس لوٹ آیا۔ اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اور داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ میری اس تبدیلی پر سارا اسٹاف حیران اور پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں نے رشوت کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر چند ہی ماہ بعد میں ریٹائر ہو گیا اور اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اس بات کو کئی ماہ گزر چکے تھے لیکن میں ابھی تک خانزادہ اور اس کی شعلے برساتی آنکھوں
اور سرخ ناک کو نہیں بھول پایا تھا۔ 1 سال بعد جب پیر صاحب کا عرس آیا تو میں بے اختیار ہو کر عرس اور میلے میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ خانزادہ نے مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اب راہ راست پر آ گیا ہوں۔ جب میلہ ختم ہوا تو خانزادہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور رات کے کھانے پر اس نے میری خوب تواضع کی۔ پھر کھانے کے دوران وہ کہنے لگا، تھانے دار جی، آپ مجھے کچھ خوفزدہ سے لگ رہے ہیں۔ آپ یہاں بالکل پرسکون اور بے فکر ہو جائیں۔ یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ 1 برس قبل آپ کے تھانے میں، آپ کے دفتر میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں اور کیسے ہوا تھا۔ آپ کا یہی تجسس دور کرنے کے لیے تو میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ جی ہاں خانزادہ صاحب، میں اس اسرار کو جاننے کے لیے بہت ہی بےتاب ہوں، کیونکہ میں اس دن سے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوں۔ میں تھانے میں اپنے دفتر والا منظر آج تک نہیں بھولا۔ اس منظر کا خیال آتے ہی میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی میں بہت زیادہ خوف محسوس کر رہا ہوں۔ چلیں پھر آج میں آپ کا خوف دور کیے دیتا ہوں۔ خانزادہ مجھے تسلی دینے کے بعد گویا ہوا، میرا تعلق قندھار کے ایک کاروباری اور مذہبی گھرانے سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا پلوٹھی کا لڑکا ہوں۔ میرے بعد 2 بہنیں پیدا ہوئی تھیں۔ مذہبی گھرانہ ہونے کے ناطے ہمارے خاندان میں نماز اور روزے کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب بڑے تہجد گزار تھے اور کبھی نفلی نماز کو قضا نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے میری تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ 11 سال کا ہونے سے قبل میں نے قرآن مجید صحیح تلفظ اور قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جب میں 11 برس کا ہوا تو مجھے بھی نماز اور روزے کی پابندی کرنی پڑی، اور اس کے ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی میں اول دن سے پڑھنے لگا۔ ابا جان جب تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو مجھے بھی ساتھ ہی جگا دیتے تھے۔ مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 11 سال کی عمر سے تہجد کی نماز قضا نہیں کی ہے، اور میں اب بھی اس کا اسی طرح اہتمام کرتا ہوں۔ میرے گھر والے اور عزیز رشتہ دار سبھی مجھ پر فخر کرتے اور مجھے داد دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ زمرد خان سے اللہ راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو اسے وہ کئی قسم کی دولت سے نوازتا ہے۔ میرے والد صاحب فروٹ کے سوداگر تھے۔ خشک فروٹ وہ ہندوستان بھیجا کرتے تھے، جہاں کئی شہروں میں اس کے سوداگر موجود تھے۔ ابا جان کے علاوہ بھی شہر میں خشک فروٹ کے کئی سوداگر تھے۔ جب مال ہندوستان بھیجنا ہوتا تو وہ لوگ مل کر ایک قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے، اور وہ فروٹ اور دیگر سامان اونٹوں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ میں 15 سال کا ہوا تو والد صاحب نے مجھے اپنے سامان کی فروخت کے لیے اس قافلے کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا جو فروٹ لے کر ہندوستان جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کا سفر نہایت ہی کٹھن اور بڑا طویل تھا۔ جانے آنے میں مہینے لگ جاتے تھے، کیونکہ وہ فاصلہ کئی 100 میل کا بنتا تھا، اور دوران سفر راستے میں پہاڑوں، ندی نالوں اور خوفناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ مسافر کو چھوٹی بڑی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور طرح طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، اور کئی نہ بھولنے والے واقعات بھی پیش آتے تھے۔ رات کو کبھی تو کسی آبادی میں اور کبھی ویرانے میں پڑاؤ کرنا پڑتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ راستہ ہموار ہونے کی صورت میں راتوں کو بھی ہمارا سفر جاری رہتا تھا۔ سفر کے دوران اگر کوئی شخص تھک جاتا تو وہ اونٹ پر بیٹھ جاتا اور باقی لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے۔ ایک آدمی سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا رہتا اور باقی اونٹ اس کے پیچھے قطار کی صورت میں چلتے رہتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ہم وافر مقدار میں ساتھ لے لیتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر ہم کسی آبادی سے خریداری بھی کر لیتے تھے۔ سفر طے کرنے کے دوران ہم شاعری، گلوکاری اور ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ یوں ہمارا سفر آسانی سے کٹ جاتا تھا۔ وہ سفر میری زندگی کا انوکھا، پراسرار اور یادگار سفر تھا۔ جب ہمارا 7 اونٹوں کا قافلہ ہندوستان کی طرف رواں دواں تھا، ہمارے سامان میں اخروٹ، خشک خوبانیاں اور چلغوزے تھے۔ ہمارا وہ سفر بھی ماضی کے دیگر سفر جیسا ہی تھا، مگر آگے جا کر وہ بڑا پراسرار بن گیا تھا اور مجھے ایک انہونی اور حیرت انگیز دنیا میں لے گیا تھا۔ اور پھر اس سفر نے میری تو کائنات ہی بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ دوران سفر ایک پہاڑی علاقے میں ہمیں رات گزارنی پڑ گئی، تو ہم نے وہاں پڑاؤ کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس علاقے میں ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ ہم نے رخت سفر کھول دیا اور اونٹوں کو ایک محفوظ مقام پر باندھ دیا۔ پھر ہم نے اپنے سفری بستر سیدھے کیے اور سب ان پر لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ وہ رات کافی گہری تھی۔ ہمارے ارد گرد گھنے درخت جھنڈ کی صورت میں موجود تھے، اور ان کے پیچھے اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں جو اندھیرے میں بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں، لیکن ہمیں کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا،
کیونکہ ہم سفر کے دوران ایسی راتیں گزارنے کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے ہمیں اس طرح کے ماحول سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے ہم سفر چونکہ تھک چکے تھے اس لیے وہ جلد ہی سو گئے، مگر میں جاگ رہا تھا کیونکہ میں نے ابھی عشاء کی نماز ادا کرنی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ایک چھڑی اور ماچس کی ڈبیا لی اور وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل کر میں پہاڑوں کی طرف ہو لیا، کیونکہ اس جانب سے مجھے کسی چشمے کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور اس وقت رات کے قریباً 9 یا 10 بجے ہوں گے۔ گرمی اتنی زیادہ نہ تھی کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم نہایت ہی خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ میں ماچس جلا کر چھڑی سے پتھر اور گھاس پھوس ہٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس طرح جلد ہی میں چشمے پر پہنچ گیا۔ اس کے ٹھنڈے پانی نے مجھے بہت ہی مزہ دیا۔ پہلے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر وضو کیا اور چشمے کے قریب ہی ایک ہموار سے پتھر پر نماز عشاء ادا کی۔ نماز ادا کر کے جب میں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ٹانگوں اور پاؤں سے کوئی نرم سی چیز لپٹی ہوئی ہے جو مجھے چلنے نہیں دے رہی ہے۔ میں نے چھڑی کی مدد لے کر اس کو ہٹانا چاہا تو وہ چیز تو نہ ہٹی مگر چھڑی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کیونکہ اس نے میرے پاؤں اور ٹانگیں ایسے جکڑ لیے تھے کہ میں حرکت کرنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں دونوں پاؤں ایک ساتھ اٹھا کر چھلانگ لگانا چاہی مگر مجھ سے چھلانگ بھی نہ لگ سکی اور میں ایک طرف کو گر پڑا کیونکہ میرے پاؤں سختی سے جکڑے جا چکے تھے۔ زمین پر گرنے سے میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے جیب سے ماچس نکال کر ایک تیلی جلائی اور اس کی روشنی میں پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں سے لپٹے ہوئے سرخ رنگ کے سانپ کو دیکھ کر میری تو نبضیں چھوٹنے لگی اور میرا تمام جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ میری سانسیں دھونکنے کی طرح چلنے لگی اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور یہ مجھے بہت بری موت مارے گا، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک اور زہریلا لگ رہا تھا۔ وہ جب زور سے خراٹے بھرتا تو ہوا میں شعلے سے رقص کرنے لگتے اور فضا میں روشنی سی پھیل جاتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے بس اور بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ سانپ مجھے اپنی چمکتی اور غضبناک آنکھوں سے گھورنے لگا تھا۔ پھر شاید اسے میری بے بسی پر ترس آ گیا تھا اور اس نے مجھے ڈسے بغیر ہی میری ٹانگوں اور پاؤں کو آزاد کر دیا اور پھر وہ خاموشی سے ایک طرف کو چل پڑا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور وہاں سے جلدی سے اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا، مگر میں ابھی صرف چند قدم ہی بھاگ سکا تھا کہ وہ سانپ تیزی سے مڑا اور میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جس کی وجہ سے روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے مجھے کاٹنے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ لگ رہا تھا۔ عجیب سی صورتحال بن گئی تھی۔ میں جس طرف مڑتا وہ بھی ادھر ہی مڑ کر میرے سامنے آ جاتا اور پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر میں ایک سو وہیں کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے مجھے حرکت نہ کرتے دیکھا تو وہ پھر ایک جانب کو آہستہ آہستہ چلنے لگا، ساتھ ہی وہ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھتا بھی رہا، مگر میں نے اب بھاگنے کی کوشش نہ کی اور وہاں ہی ساکت و جامد کھڑا رہا۔ کچھ دور جا کر وہ پھر واپس میری طرف لوٹ آیا اور میرے پاؤں میں آ کر لوٹنے لگا۔ میں اس کی ان حرکات کو نہ سمجھ سکا کہ یہ سانپ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن میں اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سانپ نہ تو مجھے کاٹتا ہے، نہ کوئی اور نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سانپ کی ان حرکات کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ شاید یہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے، مگر کیوں اور کہاں یہ تو مجھے معلوم نہ تھا۔ نہ جانے یہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن پھر بھی خوف کی لہریں میرے وجود میں دوڑ رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کی تلاوت کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس پریشانی سے نجات دلا۔ اے میرے مولا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ قافلے والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے یہاں سے آزاد کرانے کے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ اے میرے اللہ، اس سانپ کو ہدایت دے کہ یہ مجھے آزاد کر دے۔ دعا مانگتے وقت میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور آسمان پر کہکشاں کا راستہ بھی چمکنے لگا تھا، مگر اس جگہ تو اندھیرا تھا۔ بالآخر میں نے سانپ کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب سانپ آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ پیچھے مڑا اور میرے پاؤں میں لپٹنے لگا
اور اپنی زبان سے میرے پاؤں کو چاٹنے لگا، جیسے وہ ان کو پیار کر رہا ہو اور اپنی خوشی کا اظہار اس انداز میں کر رہا ہو، اور اسے میرا اس طرح اس کے پیچھے چلنا اچھا لگا ہو، جیسے میں نے اس کی بات مان لی ہو اور وہ اس کے سلے میں مجھے اس انداز سے پیار کرنے لگا ہو۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میں نے اس کے اشاروں کی زبان سمجھ لی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر میرے آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کی پیروی کرنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر سانپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکا سا پھنکارتا تو فضا میں چھوٹے چھوٹے شعلے سے بکھر جاتے، جن سے روشنی ہو جاتی، اور میں اس روشنی میں راستہ دیکھ کر قدم آگے بڑھاتا رہا۔ میں سانپ کے پیچھے پیچھے دشوار پہاڑی راستوں پر چلتا رہا، حتیٰ کہ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ ہم سدا ایسے سفر میں رہنے والے دشوار ترین راستوں پر شب و روز مسلسل چلنے کے بعد بھی نہیں تھکا کرتے تھے، لیکن اس روز صبح کے وقت مجھ پر شدید تھکن طاری ہو گئی تھی۔ اوپر سے نیند نہ کر سکنے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی بوجھل سی ہو گئی تھیں۔ میرا جی چاہتا کہ بس میں یہیں اس کھردری زمین پر ہی لیٹ کر سو جاؤں، مگر سانپ کے خوف کی وجہ سے میں بھلا کیسے سو سکتا تھا؟ میں اب بھی ڈرا ڈرا اور سہما ہوا تھا کہ نہ جانے یہ سانپ میرے اوپر کون سا ستم ڈھانے والا ہے، پھر نہ جانے آگے جا کر میں کس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میں اپنے اس خوف کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر سانپ نے مجھے تکلیف اور نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو یہ کب کا مجھے ڈس چکا ہوتا اور میں موت کی آغوش میں سو رہا ہوتا۔ صبح ہوئی تو سانپ ایک بنجر اور ویران سی پہاڑی کے قریب پہنچ کر اس کی اونچائی کی جانب بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی رک گیا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اب سانپ نے پہاڑی کی دوسری جانب اترائی میں اترنا شروع کر دیا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر مجھے زمین کچھ ہموار سی دکھائی دی اور تھوڑی دور جا کر سانپ ایک جانب ہو کر لہرانے لگا اور پھر اپنے سر کو ہلا کر اشارہ کرنے لگا کہ میں آگے بڑھ کر اس کے قریب آ جاؤں۔ میں 8-10 قدم چل کر اس کے قریب پہنچ گیا اور اس طرف دیکھا جدھر کا وہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر پتھروں کا ایک کنواں سا بنا ہوا تھا، مگر وہ سارا کا سارا زمین کے اوپر تھا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا سنہرے رنگ کا نہایت ہی خوبصورت سانپ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، ایسے جیسے وہ کوئی نغمہ الاپ رہا ہو۔ میں اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگا تو وہ غصے سے پھنکارا۔ ہوا میں ایک تیز سی روشنی پھیل کر میری طرف آئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ بھر دی ہے۔ تپش کے مارے میرا بدن جلنے لگا اور میں وہاں ہی گر گیا۔ وہ سانپ جو مجھے یہاں تک لایا تھا خود ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ پھر وہ میرے بدن پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے تمام جسم کی جلن ختم ہو گئی اور یوں لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ مجھے اشاروں سے ایک چھوٹے سے پتھر کو دھکیل کر سمجھانے لگا کہ میں اس سنہرے سانپ کو پتھر ماروں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سانپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ اس سانپ کے اشاروں پر میں نے ڈھیر سارے پتھر جمع کر لیے اور پھر وہ پتھر اٹھا اٹھا کر اس سنہرے سانپ کو مارنے لگا۔ وہ سانپ ان پتھروں میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی پھنکار مارتا رہا۔ ایک روشنی سی فضا میں پھیلتی اور پھر میرا بدن اسی طرح جلنے لگتا اور میں زمین پر گر پڑتا۔ اس کی پھنکار سے وہ سرخ رنگ والا سانپ فوراً میری طرف لپکتا اور اپنی زبان سے میرے جسم کو چاٹنے لگتا۔ اس کے چاٹنے سے میرے جسم میں ٹھنڈک سی دوڑ جاتی اور میں ٹھیک ہو جاتا اور دوبارہ پتھر اٹھا کر اس کو مارنے لگتا۔ وہ پھر اپنا وار کرتا اور پھنکارتا۔ اس کی پھنکار سے نکلنے والی آگ نے میرے جسم کے تمام کپڑے جلا دیے تھے اور میں قریباً بالکل ہی برہنہ ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ میرے سفید جسم کا گوشت بھی جل کر سیاہ رنگت میں تبدیل ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سفید رنگ کے چھالے ابھر آئے تھے۔ لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ میں جب بھی اسے پتھر مارتا تو جواب میں وہ پھنکارتا اور اپنی جگہ بیٹھ کر لہرانے لگتا جیسے وہ مجھے جلا کر خوشی منا رہا ہو۔ کبھی وہ جھومتا اور کبھی لہراتا۔ مجھے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آسانی سے مجھے ڈس سکتا تھا اور مجھے موت کے منہ میں لے جا سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں سانپ بھی آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کی لڑائی تو میں لڑ رہا تھا۔ یہ لڑائی قریباً 1 گھنٹے سے زائد عرصہ جاری رہی۔ میں اس کو پتھر مارتا، وہ پھنکارتا، میرا جسم جلن محسوس کرتا، سرخ رنگ والا سانپ مجھے چاٹتا اور میں ٹھیک ہو جاتا۔ اس مسلسل جنگ میں میری ہمت جواب دینے لگی تھی اور دماغ بھی معاف ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے خون کی نالیوں میں بھی سوئیاں سی گردش کرتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا کہ سرخ رنگ کے سانپ نے پھر میرے بدن پر زبان پھیری تو میں آخری بار کوشش کر کے غصے سے اٹھا
اور ایک بڑا اور بھاری پتھر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر پوری قوت سے وہ پتھر سنہرے سانپ کو دے مارا، جس نے سنہرے سانپ کا سر کچل دیا۔ میں نے اس کے بعد 2 اور پتھر اٹھا کر اس کو دے مارے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ سانپ واقعی میں مر گیا ہے۔ اس کے بعد میں نڈھال سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سنہرے سانپ کی پھنکار سنائی نہ دی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سانپ مر گیا ہے۔ یہ سب کچھ محسوس کرنے کے بعد کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سرخ سانپ خوشی سے جھومنے لگا اور جھومتا ہوا میری طرف آیا اور پھر دیوانہ وار میرے جسم پر اپنی زبان پھیرنے اور چاٹنے لگا۔ پھر اس سرخ ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری تو مجھے اپنے جسم پر ایک آگ یوں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے میرے جسم پر کسی چیز کا لیپ کر دیا گیا ہو۔ اس لیپ نے میرے جسم پر ہونے والی جلن میں بہت زیادہ کمی کر دی تھی، لیکن میرے جسم پر پڑے ہوئے چھالے پھٹ گئے تھے اور ان میں سے خون بہنے لگا تھا۔ سانپ نے ایک اور پھنکار ماری اور اسی طرح ایک گرم ہوا کا لیپ سا مجھے اپنے تمام جسم پر دوبارہ محسوس ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے چھالوں سے بہنے والا خون بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری طبیعت میں کچھ بہتری آ گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب سانپ نے محسوس کیا کہ میری طبیعت سنبھل گئی ہے تو وہ پھر اسی انداز میں آگے بڑھنے لگا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں اب مزید آگے بڑھنے سے قاصر تھا، لیکن میں اور کیا کرتا سوائے اس کے کہ اس کی پیروی کرتا۔ لہٰذا میں نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو یکجا کیا اور ہانپتا کانپتا لڑکھڑاتا ہوا اس پتھروں کے کنویں کی طرف بڑھا جہاں سنہری سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ سانپ کے اشارے کے مطابق میں نے اس کو دم سے پکڑا اور اسے نالے کے دوسری جانب پھینک دیا۔ پھر سرخ سانپ نے مجھے وہ پتھر ہٹانے کا اشارہ کیا۔ میں نے بڑی ہی مشکل اور تکلیف سے ان پتھروں کو وہاں سے ایک طرف سرکایا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں ایک بڑی سی سرنگ تھی جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ سرخ سانپ لہراتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ وہ سرنگ اتنی بڑی تھی کہ میں آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا تھا، لہٰذا میں بھی نہایت ہی بری حالت میں اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا اس میں گھس گیا۔ ذرا آگے جا کر سانپ رک گیا کیونکہ اس کے آگے بالکل ہی اندھیرا تھا اور تاریکی کی وجہ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے آگے روشنی نام کو بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ فاصلہ بھی بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ابھی موت کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ سانپ نے اب برابر پھنکارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی پھنکارتا تو چاروں طرف شعلے سے بکھر جاتے جس سے غار میں روشنی سی ہو جاتی۔ میں اس روشنی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا۔ کچھ آگے جا کر جب سانپ پھنکارا تو اس سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ مجھے ان کی روشنی میں اسی قسم کا ایک اور بھاری پتھر نظر آیا جیسا کہ باہر تھا۔ سانپ نے مجھے اس کو ہٹانے کا اشارہ کیا، مگر اس وقت میرا جسم قریباً بے جان سا ہو چکا تھا اور مجھ میں کسی بھی قسم کی ہمت نہ تھی۔ میرا تمام جسم تھکا ہوا اور چور چور تھا۔ میرے ہاتھوں میں تو بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ میری ٹانگیں خوف اور کمزوری سے لرز رہی تھیں اور میرے اپنے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھی، لیکن سانپ کا حکم تو ماننا ہی تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اس پتھر کو ہٹا ہی دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹا تو مجھے وہاں ایک اور سرنگ دکھائی دی، بالکل اسی طرح جس طرح کی سرنگ میں ہم نے پہلے سفر کیا تھا، لیکن اس میں ایک فرق تھا کہ اس میں اندھیرا نہ تھا بلکہ روشنی پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ سانپ اس کے اندر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر مجھے ایک بہت ہی بڑا سا صندوق رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رنگ سنہرا تھا اور اس میں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ سانپ اس کے قریب جا کر رک گیا تو میں بھی گرتا پڑتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس صندوق کو بڑے سے تالے سے بند کیا گیا تھا۔ سانپ نے پھر مجھے اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ مجھے تالا کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی مدد سے میں تالا توڑ سکوں، تو میں مایوس سا ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گیا۔ سانپ نے جب میری بے چارگی دیکھی تو وہ صندوق کے پاس گیا اور تالے کے قریب منہ کر کے پھنکارا۔ اس کی پھنکار اتنی زوردار تھی کہ تالا سرخ ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر ایک پتھر اٹھا کر تالے کو مارا تو تالا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سانپ نے مجھے صندوق کھولنے کا اشارہ کیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے صندوق کا ڈھکن اوپر کو اٹھایا۔ صندوق کھلتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ صندوق ہیروں، جواہرات اور سونے کے بھاری زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خاصی وزن میں چاندی بھی نظر آ رہی تھی۔ اب سانپ کا یہ اشارہ تھا کہ میں وہ تمام سامان نکال لوں، مگر میں نے اس طرف توجہ نہ دی کیونکہ ایک تو میں برہنہ تھا، اوپر سے بھوک اور پیاس نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میری تو جان پر بنی ہوئی تھی اور اس کے مزے لگے ہوئے تھے۔ میں بھلا اس وقت ان زیورات اور ہیروں کا کیا کرتا؟ مجھے تو لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں ان چیزوں کو اٹھا کر کہاں لے جاتا؟ یہ اس وقت میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ سانپ نے میری مجبوری اور ضرورت کو محسوس کر لیا تھا
اس نے اس صندوق کو وہاں ہی رہنے دیا اور پھر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور صندوق تھا جو پہلے والے صندوق سے کچھ بڑا تھا اور اس میں تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ لوہے کی موٹی چادر کا بنا ہوا تھا۔ سانپ کے اشارے پر میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک طرف کئی طرح کے قیمتی لباس پڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ایک چاندی کی تشتری رکھی ہوئی تھی جس میں کئی قسم کے خشک میوہ جات بھرے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا تاؤس نما تھرماس ناریل کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر وہ تشتری اٹھا لی اور خشک میوہ جات کھا کر اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد ناریل کا پانی پیا، جس سے میری طبیعت کچھ بحال ہوئی اور میرے جسم میں جان آ گئی۔ پھر میں نے وہاں سے ایک کپڑوں کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ کھا پی کر اور کپڑے پہن کر مجھے ایک روحانی سا سکون محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں واپس اپنی دنیا میں آ گیا ہوں۔ سانپ نے مجھے مطمئن دیکھا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس کے منہ سے ایک مخصوص قسم کی سیٹی کی آواز نکلی، جیسے اس نے خود وہ سیٹی بجائی ہو۔ اس نے دوسری بار پھر اسی انداز میں سیٹی بجائی۔ اس سیٹی کی آواز پر آنن فانن اس جیسے سینکڑوں سانپ جھومتے لہراتے اور بل کھاتے ہوئے وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے آگے ایک نہایت ہی سرخ اور چمکدار کوئی بالشت برابر سانپ ایک بڑے سے سرخ رنگ کے سانپ کے پھن پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ میرے مقابل آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکایا تو پھن پر بیٹھا ہوا سانپ نیچے زمین پر اتر آیا اور اس نے میرے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، گویا وہ ان کا سردار تھا۔ اور پھر تمام سانپوں نے اس کی میت میں ایسا ہی کیا، یعنی ان سب نے اپنے اپنے سر میرے سامنے جھکا دیے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا اور کیسے ہوا، کیونکہ تمام سانپ میرے بدن سے لپٹ کر میرا جسم چاٹنے لگے تھے اور میرے جسم پر جہاں جہاں بھی چھالے پڑے تھے ان پر اپنی زبانیں پھیرنے لگے۔ یہ عمل کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ دیر جاری رہا۔ مجھے ان کے اس عمل یعنی میرے جسم کو چاٹنے سے اس قدر سکون اور سرور ملا تھا کہ زندگی میں پھر کبھی مجھے ایسا سرور اور سکون نہیں ملا۔ میری تمام تھکاوٹ، درد، بھوک، پیاس اور کمزوری ختم ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں ایک نئی طاقت اور نئی توانائی دوڑنے لگی ہو، جیسے میرے مردہ جسم میں نئی جان پڑ گئی ہو۔ اس کے بعد ان سانپوں کے سردار نے ایک پھونک سی ماری اور پھر تمام سانپ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اسی طرف کو لوٹ گئے جدھر سے وہ سب آئے تھے۔ آخر میں وہ سانپ رہ گیا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ خوشی سے لہرا رہا تھا کہ میں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک خاص منزل پر پہنچ کر ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میری ٹانگوں اور پیروں سے لپٹا، ان کو چاٹا اور پھر اپنی گردن جھکا کر وہ مجھے سلام کرنے لگا اور پھر وہ بھی اسی طرف کو چلا گیا جدھر وہ دوسرے سانپ گئے تھے۔ میں حیران و پریشان وہاں ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ ان 2 صندوقوں کے سوا وہاں اور کچھ بھی نہ تھا۔ اب میں ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل صحیح اور فٹ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اس سے پہلے کوئی خواب دیکھتا رہا ہوں اور اب خواب سے ہی بیدار ہوا ہوں، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ ایک حقیقت تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ عجیب اور پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی تھا۔ اب میرے سامنے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا ہوا تھا اور ایک میں قیمتی ملبوسات تھے۔ یہ بات تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہ سارا سامان میری ملکیت ہے جو ان سانپوں کی بدولت مجھے ملا ہے۔ سانپ کا مجھ کو یہاں تک لانے کا مقصد مجھے یہ خزانہ ہی دینا تھا۔ قدرت نے ان کے وسیلے سے میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا جو اب مجھے مل گیا تھا۔ مگر میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں اور اس خزانے کا کیا کروں اور اس کو کیسے اپنے وطن، اپنے گھر لے کر جاؤں؟ میرے قافلے والے تو میری طرف سے مایوس ہو کر جا چکے ہوں گے۔ میں اس قابل نہ تھا کہ ان بھاری صندوقوں کو اٹھاتا۔ میں کئی روز تک اسی غار میں بیٹھا رہا۔ خشک فروٹ اور ناریل کا پانی پی کر میرا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں مایوسی کے عالم میں غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر سرنگ سے باہر آیا اور اس طرف نظر دوڑائی جدھر سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کوئی قافلہ ہی تھا جو ہندوستان کے دور افتادہ علاقے سے واپس آ رہا تھا۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اتفاقی تھا کہ انہوں نے غار کے علاقے میں اس جگہ پڑاؤ کیا، مگر یہ میرا والا قافلہ نہیں تھا، یہ اور لوگ تھے، مگر آئے وہ بھی میرے وطن ہی سے تھے۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور ان سے اپنا تعارف کرایا اور پھر ان کو اپنی تمام آپ بیتی سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایک اونٹ مجھے دے دیں۔ میں نے اونٹ کی مالیت کا سونا ان کو دینے کی پیشکش کی تو وہ مان گئے اور ایک اونٹ مجھے دے دیا۔ میں نے اونٹ غار کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ جب وہ قافلہ کافی آگے نکل گیا تو میں واپس غار کے اندر گیا اور میں نے وہ صندوق کھینچ کھینچ کر باہر نکالے اور انہیں اونٹ پر لاد دیا۔ چونکہ اونٹ پر سامان لادنے اور اتارنے کا مجھے خاصا تجربہ تھا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔
میں نے ایک گہرے رنگ کا کپڑا ان صندوقوں کے اوپر ڈال کر انہیں اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ میں جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ سرخ رنگ کے سانپوں کا ایک جوڑا غار سے باہر نکلا اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں جان گیا کہ یہ میری اور میرے سامان کی حفاظت کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہیں۔ وہ میرے گھر تک ساتھ ہی آئے اور پھر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے۔ نہ جانے وہ کہاں گئے تھے، شاید واپس اپنے غار میں لوٹ گئے ہوں گے۔ کئی ماہ کے طویل و کٹھن سفر کے بعد جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میرے گھر والوں نے مجھے جاننے اور پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ اتنے عرصے میں زمانے کی مشقت کے سبب میری شکل اور حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی تمام عادتیں، نشانیاں اور اپنا حسب نسب ان کو بتایا۔ تب کہیں جا کر ان کو یقین آیا کہ یہ میں ہی ہوں، یعنی زمرد خان عرف خان زادہ۔ میں نے جب اپنے ابا جان کو اپنی آپ بیتی سنائی تو وہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب انہوں نے ہیرے اور جواہرات دیکھے تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیتا ہے وہ ایک سچی حقیقت ہے۔ ابا جان نے اس میں سے کچھ قیمتی سود، تھوڑا سا سونا اور 3 ہیرے نکال کر میرے حوالے کیے، اور پھر وہ دونوں صندوق گھر کے باغیچے میں زمین کھود کر اس میں دفن کر دیے تاکہ کسی کو اس حقیقت کا علم نہ ہو سکے اور لوگ ہمارے دشمن نہ بن جائیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ یہ خزانہ نکال کر غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیں گے۔ ابا جان نے کچھ عالم حضرات کے علاوہ کچھ پیروں سے بھی رابطہ کیا تھا اور اس واقعے کے بارے میں انہیں بتا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ خزانہ ان سانپوں نے میرے بیٹے کے ہی حوالے کیوں کیا۔ ان لوگوں نے روایات کے حوالے سے اندازہ لگا کر بتایا کہ دراصل وہ سنہری سانپ جو غار کے منہ پر بیٹھا تھا وہ اس سرخ نسل کے سانپ کا دشمن تھا اور اس نے ان کے خزانے پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، چونکہ ان میں اس سانپ کو مارنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ وہ سنہری سانپ نہایت ہی جابر اور طاقتور تھا۔ اس کو صرف انسان ہی مار سکتا تھا، اور انسان بھی وہ جو ماں باپ کی پلوٹھی کا لڑکا ہو، اور اس نے 11 سال عمر ہو جانے کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ اتفاق سے یہ سب باتیں مجھ میں موجود تھیں، مگر میں ابھی تک یہ معمہ نہیں جان سکا کہ سرخ سانپ نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ان کی نسل کے دشمن سردار کو مار سکتا ہوں۔ ابا جان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان ہیروں اور جواہرات سے نادروں اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ پھر انہوں نے جو ہی اس پر عمل کرنا شروع کیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھر کے صحن میں کوئی خزانہ دفن ہے۔ لوگ اس بارے میں ہم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون لایا، مگر ہم نے ان لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور یہی کہا کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پہلے محلے میں اور پھر قصبے میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے اپنی اپنی حاجات لے کر آنے لگے۔ ہم نے کسی کو بھی مایوس نہ کیا اور ہر ایک سوالی کا دامن مراد بھرنے لگے۔ ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو دیکھا کہ صحن میں وہ جگہ جہاں پر وہ صندوق دفن تھے وہاں 3 افراد مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے اور صحن کی کھدائی بھی کی ہوئی تھی اور دونوں صندوق گڑھے میں رکھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ ہیرے اور جواہرات کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان تینوں کو سانپ نے ڈس کر مار ڈالا تھا۔ ان کا نیلا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان کو سانپ نے ہی کاٹا ہے۔ اس کے بعد تو ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے کے منہ کھول دیے اور پرسکون ہو گئے۔ میرے پاس اب بھی کافی ہیرے اور جواہرات تھے جو میں نے اپنی شادی کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ پھر میری شادی دھوم دھام سے ہوئی اور اس میں بے پناہ دولت لوٹائی گئی۔ ہماری ساری مالی پریشانیاں تو دور ہو گئی تھیں اور ہمارا شمار بھی امیر کبیر لوگوں میں ہونے لگا تھا، مگر میں شادی کے معاملے میں بدقسمت نکلا۔ میری زندگی میں امنگوں اور آرزوؤں کی صرف ایک رات ہی آئی۔ صبح ہوئی تو میری دلہن زندگی سے ناتا توڑ گئی تھی۔ اس کا جسم بھی نیلا پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ ایک مستند حکیم نے بتایا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو بھی عورت میری زندگی میں آئے گی وہ زندہ نہ رہے گی۔ اس نے میرا علاج بھی کیا مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یوں ہی کچھ برس مزید بیت گئے۔ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہ رہے تو میں وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گیا اور یہاں جائیداد خرید کر زمینداری شروع کر دی اور لوگوں کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ میں نے ایک ہیرا سونے کی انگوٹھی میں جڑوا لیا تھا جو اب بھی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس سرخ نسل کا سانپ کہیں بھی ہو میرے بدن کی خوشبو سونگھ کر میرے پاس آ جاتا ہے اور میرے قدموں کو چاٹ کر واپس لوٹ جاتا ہے، اور جب مجھے ان کو بلانا ہوتا ہے تو میں انگوٹھی میں جڑے ہیرے کو اپنے جسم سے رگڑتا ہوں۔ پھر نہ جانے کہاں سے وہ سرخ رنگ کا سانپ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سب میرے پاؤں چاٹنے لگتے ہیں
اور میں بھی پہروں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں۔ یہ نہ مجھے کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور انسان کو ڈستے ہیں، البتہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالتے ہیں۔ یہ بہت ہی زہریلے ہیں، یہ پھنکارتے ہیں تو ہوا میں شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، مگر یہ ایسا کبھی کبھار ہی کرتے ہیں۔ خانزادہ نے اپنی پراسرار داستان ختم کی تو میں خوفزدہ سا ہو کر کانپنے لگا تھا۔ خانزادہ نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ سانپ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے میرے ڈیرے پر آ کر میرے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ اب آپ میرے مہمان ہی نہیں، رازدار بھی بن گئے ہیں، اور یہ سانپ میرے دوستوں اور مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ خانزادہ کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ سا ہوا اور اگلے دن میں واپس اپنے علاقے میں لوٹ آیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھول کر بھی خانزادہ سے ملنے نہیں گیا۔ یہ کہانی مجھے ایک ریٹائرڈ تھانے دار سہراب خان نے سنائی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ میں اس کی باتوں اور خانزادہ کی طلسمی داستان کو نہیں بھول سکا ہوں۔ جب بھی یہ داستان یاد آتی ہے تو میں پہروں خوابوں کسی دنیا میں کھو جاتا ہوں کہ تھانے دار سہراب کو خانزادہ نے جو کچھ سنایا تھا کیا وہ واقعی سچ تھا۔